अमन पुरी साहब ने कहा कि तमाम उलमा जो हैं वो तहरीफ के कायल हैं, तो आप के चैनल से ये तकाजा करूंगा कि एक मुफस्सल प्रोग्राम इसी मौजू पे रखें, तहरीफ कुरान के मौजू पे। जैसे पहले इन्होंने तहमत लगाई जिसका अभी तक रेफरेंस नहीं ला सके और ताक़यामत ये ला भी नहीं पाएंगे उसका रेफरेंस। मेरा तो मैं इस रूम में कभी दाखिल भी नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर मैं रेफरेंस ना दे सका मैं स्टूडियो में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इंशाल्लाह नहीं आएंगे, आप टेंशन नहीं लें। हमारे अब्दुल्ला बिन उमर जो वो खुद बयान करते हैं कि ये जो मौजूदा कुरान है ये काफी नहीं है, ज़हबा काफी, यानी इसमें से बहुत ज्यादा कुरान तो जा चुका है, अल्लाह के ऊपर हो चुका है, खुदा हाफिज हो चुके हैं उसे। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि गुज़श्ता हमारे सेशन में एक बात रह गई थी, अगर उसका मैं जवाब दूं अगर आपकी तरफ से इजाजत, तो फिर हम आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी जी प्लीज। जी हमारे ज़हीर अमन पुरी साहब ने जो हमारा गुज़श्ता सेशन हुआ उसमें इन्होंने गुफ्तगू की थी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के हवाले से कि वो सही बुखारी में तारीफ़ कुरान के हवाले से कहते हैं कि ये जो मुअव्वज़तैन हैं ये अल्लाह का कलाम है, इसको वो मानते हैं, लेकिन ये कुरान का हिस्सा था, इसको नहीं मानते। मैं एक तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने मोहतरम अमन पुरी साहब का, और इन्होंने एतराफ़ किया, चूँकि ये एक बहुत बड़ा मसला था बैनुल फ़रीक़ैन कि जब ये रिवायत पेश की जाती तो कहा जाता कि नहीं जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं वो इन चीज़ों के कायल नहीं थे, लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया कि वो इस चीज़ के कायल थे कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है और तहरीफ इसे ही कहा जाता है, लिहाजा इन्होंने इस बात को कबूल किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके साथ मैं सिर्फ एक और बात करूँगा कि ज़हीर अमन पुरी साहब कह रहे थे चूँकि रवाफ़िज़ और तशय्युअ जो हैं ये कुरान से इस्तेदलाल कैसे कर सकते हैं जबकि इनके यहाँ तो कुरान क्या है, तहरीफ शुदा है। तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये बात की जाती थी उस ज़माने में कि जब सोशल मीडिया नहीं थे, जब लोगों की दस्तरस किताब खानों तक नहीं थी, तब ये बात की जाती थी कि जनाब कुरान तहरीफ हो चुका है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही तरक्की हुई तो ये बात भी खुल गई कि तहरीफ कुरान का कायल कौन है। रिवायत जो है वो सुनन इब्ने माजा में है, सही सुनन इब्ने माजा। ये नासिरुद्दीन अलबानी साहब अहले हदीस के एक बहुत बड़े मुहद्दिस जिन्हें बुखारी ज़मान का लक़ब भी दिया जाता है, इन्होंने ये रिवायत जो है वो अपनी किताब सही सुनन इब्ने माजा अल मुजल्लद सानी में रिवायत नकल की, और बाब रिज़ाइल कबीर इसमें रिवायत नंबर है 1593। हज़रत आयशा फरमाती है काल लक़द नज़लत आयतुर रज्म व रिज़ाअतुल कबीर अशरा। रिज़ाअतुल कबीर का मैं तर्जुमा नहीं करूँगा क्योंकि हसासियत है इस हवाले से, और प्रोग्राम जो है वो बच्चे और जो है वो कम उम्र अफराद भी देख रहे होंगे, इसके इसलिए मैं रिज़ाए कबीरा का तर्जुमा नहीं करूँगा। जी वो क्या फरमाती है, लक़द काना फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी। कुरान जो है वो सही जो है वो मेरे शरीर के नीचे था, यानी मेरे बिस्तर के नीचे था। फलम्मा माता रसूलुल्लाह, जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई, वतशागलना बिमौतिही, और हम उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफीन के उसमें मसरूफ़ हो गए। दाखलत दाजिन, एक बकरी जो है वो दाखिल होती है मेरे घर में, फ़अकलहा, और उस सहीफ़े को खा जाती है। तो वो जो कुरान जो तशय्युअ के हवाले से बात की जाती थी कि जनाब कुरान इनके यहाँ मुहर्रफ है, यहाँ पे तो कुरान तकरीबन जो है वो बकरी खा चुकी है। तो ये रिवायत हसन दर्जे की इन्होंने बयान की है, और इसी रिवायत की तस्दीक़ की है अल मुहल्ला इब्न हज़म अंदलुसी। अबू मोहम्मद साहब भी जो हैं वो इसकी तस्दीक़ करते हैं। इसमें मैं आपकी जिल्द नंबर अल-जुज़्उल हादी अशर, इसकी 11वीं जिल्द, इसमें तस्दीक़ करते हैं, मतन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गुज़श्ता जो सेशन में बात हुई थी ये उसका जवाब हो। लेकिन इस्फानी साहब इससे बढ़ के आगे आप बात हमें, और मेरा इससे बढ़ के हमें आगे बात नहीं कर लेनी चाहिए। अब तो देखें कि नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर देखें, दुश्मन तो ये नहीं देख रहा काटते हुए या बमबारी करते हुए कि ये शिया हैं या ये सुन्नी हैं। अब तो बात यहाँ तक ईरान के प्रेसिडेंट ने भी अब तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। जब तौहीन कुरान हुई तो उन्होंने जो मुसफ़ सऊदी अरब का प्रिंट हुआ था वो मुसफ़ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में उठाकर ये बात ये तकसीम ख़त्म कर दी कि शिया और सुन्नी का कुरान अब एक है। तो इसलिए अब इससे बढ़ के हमें बात करनी चाहिए। हम अपने मौज़ू की तरफ आएंगे। तलाक़ के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की थी, तलाक़ की शरई हैसियत और उसके साथ साथ तलाक़ अगर देने की नौबत आ जाए उसका शरई तरीक़ाकार क्या, प्लीज़ ये वज़ाहत कर दीजिए। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैगाम जो है वो एक मिल्लत के लिए जाएगा। और गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से जितना इनिशिएटिव मज़हब तशय्युअ की जानिब से और रहबर मुअज़्ज़म जनाब आयतुल्लाह अल-उज़्मा ख़ामनई साहब की तरफ से लिया गया और गज़ा की मदद की गई, मेरे ख्याल में आलम इस्लाम में किसी भी मुल्क ने इतनी ताईद जो है और इतनी मदद गज़ा की नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है और तमाम मुसलमानों को यहाँ पर यकजा होना चाहिए। और हम भी इत्तेहाद की बात करते हैं, हमारे को कहा कि ये फतावा मौजूद हैं कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इस वक्त अशद ज़रूरत है इस्लाम की, मुसलमानों की, और हमारी तरफ से बाकायदा ये फतावा दिए गए कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना जायज़ नहीं है। ये एजाज़ भी हमें जाता है। इमाम खुमैनी ने ये बात बहुत अरसे पहले कही थी कि लोग हाथ खोलने और बांधने पर झगड़ रहे हैं, जबकि जो हमें हमारा हाथ काटने नहीं देख रहा कि कौन हाथ बांध रहा है, कौन हाथ खोल रहा है। तहरीफ़ कुरान के हवाले से असफ़ानी साहब बात कर रहे हैं।
ہماری معلومات اور تحقیق کے مطابق شیعہ مذہب میں قرآن محرف اور مبدل مغیر کتاب ہے۔ ایک عالم بھی ان کے ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن کریم کو اصلی اور حقیقی کلام اللہ مانتے ہوں۔ یہ ان کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ۔ 4 ان کے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن محرف نہیں ہے، انہوں نے بھی مدارتاً اور تقیتاً، کیونکہ شیعہ مذہب کی بنیاد تقیہ پر ہے۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کے اندر کفر ماض رکھیں گے اور حق کا اظہار کریں گے۔ یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض لا علاج ہے، ایسی برائی ہے کہ اسلام کے لیے ناسور ہے۔ مطلب کہ وہ کہیں گے ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی پوچھا جائے کہ سیدنا ابوبکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ سامنے کہیں گے کہ ہم تو اپنے پڑوسی کا احترام کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ گھر جا کر ان کو لان تان بھی کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کی کتابوں میں صحابہ کے حوالے سے ہے وہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعریف قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کوئی مسلمان یہ مانتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تعریف قرآن کے قائل تھے؟ کوئی عقل والا علم والا تو یہ بات کرتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو انہوں نے روایت ابن ماجہ کے حوالہ سے پیش کیا ہے، اس کی تحقیق میں ہم یہ کہیں گے کہ اس روایت کی سند حسن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی اور کاغذوں پہ پتوں پہ قرآن کریم کی وہ آیات لکھی ہوئی تھی، بکری آئی اور وہ کھا گئی۔ اچھا، اب وہ رضاعت کبیر 10 بار قرآن کریم میں ذکر تھا، 10 بار، رضاعت کبیر کی بات نہیں ہے، مطلب رضاعت کی بات ہے کہ 10 بار بچہ دودھ پیے تو تب وہ اس کی ماں بنے گی۔ یہ منسوخ ہو گیا حکم، اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ اس طرح آیت رجم ہے، وہ بھی قرآن کریم میں منسوخ ہے مگر اس کا حکم باقی تھا، تلاوت اس کی منسوخ ہے۔ اب وہ پتوں پہ لکھو بکری کھا جائے، گائے کھا جائے، بیل کھا جائے، کیا حرج اس میں کیا ہوگا؟ منسوخ آیات ہے نا۔ جب وہ قرآن کریم کا حصہ ہی نہیں رہ گئی، ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، مسلمان قرآن میں ان کی تلاوت نہیں کرتے، تو ان کو کیڑا مکوڑا کھا جائے، بکری کا اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ پھر ان کی کتاب توسی نے لکھا ہے تبیان کے اندر کہ یہ جو روایت ہے اس کا طلب میں باب نسخ، کہ وہ رضاعت جو 10 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو 10 بار دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ماں بنتی ہے، وہ بھی منسوخ، اور رجم کی آیت بھی منسوخ۔ تو منسوخ آیات کو بکری کھائے کیا کھائے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہم کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں جی بالکل، تو یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ امن پوری صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی جو ایک بہت بڑی مکتب تشیع کے حوالے سے بات کنسیڈر کرے گی، جو انہوں نے کلیم کیا ہے، اس کا جواب دے کر طلاق والی بات مختصر جواب عرض کروں گا۔ امن پوری صاحب نے کہا کہ تمام علماء جو ہیں وہ تحریف کے قائل ہیں، تو آپ کے چینل سے یہ تقاضا کروں گا کہ ایک مفصل پروگرام اسی موضوع پہ رکھیں، تحریف قرآن کے موضوع پہ، کیونکہ ابھی موضوع نہیں ہے، ابھی میں اس میں ڈیپلی بحث جی بالکل ٹھیک ہے، رکھیں گے آپ دونوں کی اجازت سے۔ امن پوری صاحب نے جیسے پہلے انہوں نے ایک تہمت لگائی جس کا ابھی تک ریفرنس نہیں لا سکے، اور تا قیامت یہ لا بھی نہیں پائیں گے اس کا ریفرنس، جو انہوں نے گینگ ریپ کے حوالے سے بات کی تھی۔ جیسی ان کی یہ تہمت تھی تو یہ بھی ایک تہمت ہے کہ علماء تشیع وہ کہہ رہے تھے میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں آپ کو گینگ ریپ والا جو ریفرنس تھا، انشاءاللہ ٹینشن نہیں ملے گا۔ یہ ان کے امن پور صاحب وہ کہہ رہے بھی ہے وہ اس طرح کے حوالہ جات نہ ملا تو میں اس روم میں کبھی داخل بھی نہیں ہوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ریفرنس نہ دے سکا میں اسٹوڈیو پہ دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ جی انشاءاللہ نہیں آئیں گے، آگے آپ ٹینشن نہیں لیں، ہماری امہات الکتب سے جیسا ہم تو چاہتے ہیں آپ دونوں ہمارے پاس بار بار آئیں، ہم استفادہ کریں آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آئیں دونوں۔ جی حق میں یہ لازم، جی باقی میں دو چیزیں ان سے پوچھ لیں پھر آپ سے آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی پلیز بولیں۔ تسلی سے سنتے ہیں جی، ان کی بات میں بالکل تسلی سے سنتا ہوں، انٹرپٹ نہیں کرتا، تو امن پوری صاحب بزرگوار ہیں تو جی وہ کہتے ہیں سنیں آپ سنائیں، سنیں گے وہ۔ جی بہت شکریہ۔ تو انہوں نے چونکہ ایک بہت بڑی تہمت لگائی تھی، اگر ہم آپ کے چینل سے اگر یہ پیغام جائے گا کہ ایک پوائنٹ آف پورا بیان کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، دوسرے کو نہیں دیا جا رہا، تو یہ ایک اچھی امیج نہیں جائے گا۔ نہیں، ہم نے آپ کو پورا موقع دیا، آپ کھل کے بات کریں، آپ کے پاس فری ٹائم ہے، جتنی دیر آپ بات کرنا چاہیں۔ اللہ محکم اللہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جو امن پوری صاحب نے مکتب تشیع کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کے علماء تمام اس چیز کے قائل ہیں، تو انشاءاللہ جیسا کہ اس کے اوپر پورا پروگرام رکھیں، اور یہ کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ علماء قائل ہیں۔ البتہ ہم ان کے کتابوں سے اور ان کے مکتب سے یہ چیزیں ثابت کریں گے کہ ان کے ہاں جیسا کہ انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا اور ان کے اپنے علماء نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ معوذتین
کے حوالے سے قائل تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جو انہوں نے بات کی جناب عبداللہ بن عمر کی جانب میں آؤں گا. جناب عبداللہ بن عمر جو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ کافی نہیں ہے, ذہب بالکافی, یعنی اس میں سے بہت زیادہ قرآن تو جا چکا ہے, اللہ کے سپرد ہو چکا ہے, خدا حافظی ہو چکی ہے اسے. تو عبداللہ بن مسعود بھی اس چیز کے قائل تھے, اور ایک پوری فہرست ہے الحمدللہ ہمارے پاس. اور یہ جو نسخ تلاوہ کی بھی انہوں نے بات کی, اس لیے اس پہ مفصل پروگرام رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نسخ تلاوہ کیا ہوتا ہے اور کون کون سے اصحاب اور کون کون سے تابعین قائل تھے اس چیز کے. یہ تحریف قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت میں جو ہماری گزارش آتی ہے. اور تکفیر کے جہاں سے حوالے بات کی کہ آیا اس کو کافر کہیں گے یا نہیں, تو یہ ہے. اور ان کے اپنے ہی علماء نے یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تحریف قرآن کا قائل جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. یہ ابن تیمیہ کا ہر جگہ پہ حوالہ دیتے ہیں. تو یہاں تک یہ پوائنٹ آف ویو ہمارا جو ان کے جواب کی صورت میں آ گیا. اب آ جائیں طلاق کے اوپر جو اصل موضوع ہے. اب میں چاہوں گا کہ امن پوری صاحب اس میں اگر دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے اور گفتگو کریں گے, پھر ہمیں اس میں مزید برود کرنا پڑے گا. ہم اس موضوع کو روکیں گے, اس موضوع پر اسپیشل ایک پروگرام کریں گے. آپ تسلی سے دونوں حضرات بات کیجئے گا, ہم آپ کو فریلی موقع دیں گے. تو ابھی ہم طلاق کی طرف آتے ہیں جو میں نے سوال آپ کی خدمت میں پٹ اپ کیا ہے. جواب تو دوں میں بھی طلاق کی طرف آتا ہوں, کیونکہ جواب در جواب چلے گا. ہم نے ابتدا نہیں کی تھی, یہ تحریف والی بات امن پوری صاحب نے کی تھی, ابتدا انہوں نے کی تھی, ہم نے جواب کیا ہے, تو یہ مد نظر رہے. تو اب جب طلاق کی طرف آتے ہیں, موضوع کی جانب آتے ہیں. طلاق کے حوالے سے مکتب تشیع کا بالکل یہی نظریہ ہے کہ ایک محفل میں اگر آپ کسی کو 3 مرتبہ طلاق دے دیں تو یہ طلاق واقع یعنی طلاق بائن نہیں ہوتی, یعنی حرام نہیں ہوتی اس کے اوپر, وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی. اور یہ نظریہ جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ملتی ہے, اور غالباً اہل حدیث جو ہیں وہ بھی اسی نظریے سے قائل ہیں. یہ جو 3 طلاقوں والا نظام ہے کہ ایک محفل میں انسان جو ہے اگر کسی کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے اوپر اس سے رجوع نہیں ہو سکتا, اب وہ جائے گی حلالے کے لیے یا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ نظریہ جو ہے وہ حضرت عمر کا تھا, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں باقاعدہ یہ روایت مینشن ہوئی, یہ بڑی زبردست روایت ہے. یہ روایت جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, اور ابو بکر صاحب کے زمانے میں اور حضرت عمر کے خلافت کے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک طلاق کنسیڈر ہوا کرتی تھی. البتہ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ اس کام میں نا عجلت کا شکار ہیں, تو انہوں نے لوگوں کی عجلت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ کی سنت میں تھوڑی سی تبدیلی واقع کی. اور بڑی ایک زبردست روایت جو صحیح سنن نسائی میں یہ روایت نقل ہوئی, اور اس کی سند بالکل صحیح ہے, صحیح اعلیٰ اسنادہ متصل رجالہ ثقات. روایت کیا ہے کہ اخبر رسول اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات, کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک خاتون کو اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی. تو رسول اللہ فقام غضبنا, اور رسول اللہ بڑے غضبناک کی حالت میں کھڑے ہو گئے, اور کیا فرمایا ایلعب بکتاب اللہ, قرآن کی کتاب سے تم لوگ کھلواڑ کر رہے ہو, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک محفل میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ 2 طلاقیں دو, اس کے بعد جا کر وہ تیسرا مرحلہ جب طلاق کا ہوگا پھر وہ آپ کے طلاق کے بائن شمار ہوگی. تو تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ, میں اور تمہارے درمیان ہوں اس وقت میں موجود, اور میرے ہوتے ہوئے تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. تو یہ ایک دو روایات ہیں اور مزید کی ہیں, ابھی انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. تو ہمارا مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ ایک محفل میں 3 طلاق, یعنی کہ ان کا جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ وہ فرق ہے. اہل حدیث کا بھی یہی ہے کہ 3 نشستوں میں, ایک نشست میں اگر 3 دفعہ طلاق دے دی تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی. امن پوری صاحب جی میں عرض کروں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو معرف سمجھتا ہے, مسلمانوں کے نزدیک سنیوں کے نزدیک وہ پکا کافر ہے, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو رافضی ہیں, شیعہ ہیں, ان کا وحی پر کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. تب ہمارے علماء نے ان کی تکفیر کر رکھی ہے, اور ان کے کفریات پر کئی ایک دلائل ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانتے ہیں جو 2 گتوں کے درمیان محفوظ ہے, تو آیا ہم سے بات کرے. میں تو مبالغہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے رافضی اور شیعوں سے تیار ہوں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی عبداللہ بن مسعود نے اس کو کلام اسفانی صاحب کو بھی شامل کر رہے تھے. اسفانی صاحب آپ نے مبالغے کے چیلنج سن لیا ہے امن پوری صاحب کا؟ جی ہم نے تو ان سے پہلے بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہ خود اعتراف کر چکی ہیں. یہ میں عرض کیا نا, یہ شروع میں ان کی آپ ان نواسب کی یہ عادت رہی ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے روافض کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ہماری تکفیر کے قائل ہیں, تو ہم ان کے نسب کے قائل ہیں, تو ہم وہ بھی اپنا اظہار کریں گے. کیونکہ دیکھیں ہم رد العمل دے رہے ہیں, ہمارا ابتدائی طور پہ اس طرح کا کوئی جملہ نہیں تھا. آپ صرف آپ امن پوری صاحب کی بات کر رہے ہیں یا پورے آپ مکتب فکر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم یہ کس کی بات کر رہے ہیں, پورے مکتب کی بات کر رہے ہیں.
جی امن پوری صاحب کہ جی میں پوری شیعت اور رافضیت کی بات کرتا ہوں، باقی نسبیت کا تعلق ہے. ہم لعنت بھیجتے اس شخص کو جو اہل بیت کا دشمن ہے، ہم اس سے بری بھی ہیں. اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا جزء ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ایمان پر ہم قائم ہیں. اور دوسری بات یہ میرا ڈاکٹر صاحب معذرت، میرا یہ بھی موقف ہے، اس پر بھی کوئی ہم سے کوئی ڈیبیٹ کر لے کہ میں ثابت کر دوں کہ شیعہ ناسبی بھی ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں. اگر شیعہ اہل بیت کی محبت ثابت کر دے اور شرعی محبت ثابت کر دے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. یہ بات نہیں جی، میں پکا شیعہ ہوں جی. اگر یہ کافر ہے میں دوسرا کافر ہو جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ موٹ ہے، تقیہ ہے اس کے پیچھے، اور کچھ بھی اسلام کو نقصان پہنچانا مقصود ہے. آپ ان سے امن پوری صاحب نے کہا کہ اگر یہ ثابت کر دیں میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. نہیں جی، ہمارے پاس الحمدللہ ایسے شیعوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہوں اور ہماری طرف آئیں. بالکل بھی مبارک ہو انہیں اہل حدیث کو جو ہے وہ مبارک ہوں. اہل حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں. اہل حدیث تو پکے محب اہل بیت ہیں. نواب سید صدیق الحسن خان سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں. تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر. سید محمد داؤد غزنوی سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں. آپ غیر جانبداری کا مظاہرہ میں وہی کر رہا ہوں نا. میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر امن پوری صاحب کی بات کر رہے ہیں تو امن پوری صاحب کے ساتھ آپ بات کریں نا. وہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ پوری سلفیت کو شیعہ ہونے کی بات نہیں کر رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کو مبارک ہو. میں نے نہیں کہا کہ پوری سلفیت شیعہ ہو. میری بات آپ سمجھے نہیں ہے یا میں سمجھا نہیں پایا. میں کہہ رہا ہوں یہ اہل حدیث کو ہی مبارک ہو جن کے پاس یہ موجود ہیں. ہمیں ایسے شیعوں کی بالکل نہیں ہمارے پاس گنجائش. ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. اس پہ مزید مجھے جواب دینے دیں. آپ جواب جی پلیز دیں، جواب دیں. جی 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 آپ کو ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. میدان فری آپ دونوں کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ماہ مبارک رمضان ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کا پلیٹ فارم امن و محبت کا پیغام دے، لیکن امن پوری صاحب اپنی طلب کے ہاتھوں مجبور ہیں. ان کی پوری ایک جو ہے وہ ناسبیت پوری جو رہی ہے تشیع کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، ابن تیمیہ کا نسب تو بھرا پڑا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی بحث کر لیں بغیر ناسب اس پہ بات کریں گے مزید. لیکن ابھی ہم طلاق کے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم تو لوگوں کے پیچ اپ کروانے جا رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان. ہم تو مسالک کو الگ الگ کرنے جا رہے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ طلاق کے موضوع کی طرف آئے، کوشش کی جائے جو میاں بیوی آپس میں ناراض ان کی صلح کرا دیں. جی آپ یہی بات ادھر کیوں نہیں کرتے؟ امن پوری صاحب کو آپ کیوں نہیں روکتے؟ اصل میں امن پوری صاحب جو ہے وہ اصل جواب سے پہلے وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں. اصل میں دونوں کی محبت آپس میں ایسی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں. ہمیں تو انہوں نے درمیان ویسے ہی بٹھایا ہوا ہے. عرض خدمت یہ کیونکہ دیکھیں ابتدا شروع بحث ہوئی تھی تو امن پوری صاحب نے بہت سی تہمتوں سے ابتدا کی تھی. تو ہم نے کبھی بھی تشیع کی طرف سے اٹیک نہیں ہوتا. تو انہوں نے جو اٹیک کیا اور جو انہوں نے بات کی اس کا جواب دینا ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے. خود اتقان میں جناب ابو بکر سیوطی صاحب عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ تکفیر کی انہوں نے تحریف کا قائل کافر. اب آپ کو کافر گنوانے لگا ہوں. اب یہ کافر آپ نے لکھتے جانا ہے کہ کتنے کافر نکلتے ہیں. اب جناب یہ کیا بیان فرماتے ہیں اور اس کی اسناد حسین رجال سند بھی صحیح ہے. اس کی سند پہ یہ اشکال نہیں کر سکتے. ایک راوی کا یہاں پہ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ لا یقولن احدکم قد اخذت القرآن کلہ. تم میں سے کوئی نہ کہ جو قرآن موجود ہے یہ سارا کے سارا وہی قرآن ہے. وما یدری ما کلہ. میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے جس قرآن کی تم بات کرو. قد ذهب منه قرآن کثیر. بہت سارا قرآن تو ہے وہ جا چکا ہے. یہ عبداللہ بن عمر صاحب. اب آپ ان کو کافر کہیں، آپ ان کو مواحد کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ہم آپ کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں. اور مزید اگر کافر کہیں گے، کیونکہ دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے. پہلی چیز ہے. دوسری موضوع نہیں ہے. ورنہ میں بہت سارے اصل میں آپ نے بالکل بات اسفانی صاحب بالکل بجا فرمائی. موضوع نہیں ہے ہمارا. یہ ہمارا موضوع ہے طلاق کے حوالے سے. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور امن پوری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس موضوع کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں. اسفانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی حلالہ کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے؟ جی حلالہ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. البتہ بالکل ویسے ہی کہ جب طلاق بائن ہو جائے اور وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جائے، اس کے بعد وہ کسی اور خاتون کسی اور مرد سے کیا کرے گی؟ عقد کرے گی. البتہ اس میں یہ نیت نہیں ہوگی، یہ قصد و ارادہ نہیں ہوگا کہ وہ اس نیت اور ارادے سے شادی کر رہی ہے کہ یہ شخص اس سے ایک رات، جیسے کہ ہمیں بعض ٹی وی چینل پہ بھی دیکھنے کو ملا، اہل سنت کے ہاں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملی کہ حلالے کو ایسے مس یوز کیا جاتا ہے. بہت سی چیزوں کو مس یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ
ہے کہ آپ سے شادی کروں گی, ایک رات کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا, اس کے بعد اگلے دن آپ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ آپ بطور محلل ہمارے ساتھ رہیں, اور اس کے بعد میں پھر اپنے اسی شوہر کی واپس طرف پلٹ جاؤں. تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اس طرح کی شرائط جو ہیں اگر حلالہ کے اندر ہو تو وہ حلالہ محقق نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ نے کہا تھا مجھے وقت ضرور دیجیے. کہنا چاہ رہا تھا کہ میری عادت نہیں ہے, میں جب سے اس میڈیا سے وابستہ ہوں, کہ میں کوئی مسلک کی بنیاد کے اوپر تفریق کروں. تو لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا اصفہانی صاحب کو کہ وہ بار بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح فرما رہے ہیں جیسے انہوں نے کچھ نئی شریعت کو بنا دیا یا شریعت کے کوئی خاص چینج لے کے آئے. آپ کو ہماری طرف سے کسی اہل بیت کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. تو یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت سے اور صحابہ سے بات کرتے ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اس طلاق کے اوپر پابندی لگائی ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے لگائی ہے. جس طرح آپ نے سٹوری کی سزا کو کچھ عرصے کے لیے ساقط کیا تھا, یعنی قرآن پاک کا حکم ہے, تو وہ کسی وجہ سے کہ قید پڑ گیا تھا. تو لہٰذا جو علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین جو ہے وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے, کہ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہ اسلام کے محافظ تھے. وہ ایسا نہیں کہ وہ ایلیبریٹ کرنے کے لیے